सामीन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है शूटर। ये स्नाइपर के सिलसिले का पार्ट 3 है और आप सुन रहे हैं शूटर की किस्त नंबर 15। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुँच सके। फरलांग भर के फासले पर रोशनी की झलक उभरी। मैं बगैर ताखीर उसके माथे में गोली दागते हुए सूरत से उठा और एक पहरेदार की राइफल उठाकर सड़क के करीब हो गया। मफलर मैंने अच्छी तरह चेहरे पर लपेट लिया था। पहरेदार इस अंदाज में आड़े तिरछे पड़े थे जैसे सोए हुए हों। गो इतनी सर्दी में खुले आसमान तले सोना अकल को गाली देना ही तो है, लेकिन किसी राहगीर के पास सड़क किनारे लेटे हुए लोगों को देखने का वक्त नहीं होता और बिलफर्ज उचटती हुई निगाह पड़ भी जाए तो ये सोचने की फुर्सत नहीं होती कि क्यों लेटा है। वो एक कार थी। ड्राइवर ने करीब पहुंचकर रफ्तार आहिस्ता की, मगर मैंने हाथ से उसे जाने का इशारा कर दिया। धन्यवाद कहते हुए वो आगे बढ़ गया था। मैंने जल्दी जल्दी लाशों को घसीटकर नज़दीकी झाड़ी के अकब में ले गया। प्लास्टिक की कुर्सियों, मेज़, हथियारों को भी साथ फेंका और डॉटसन की तरफ बढ़ गया। हथियारों को नाकारा करना मुझे भूला नहीं था। इग्निशन स्विच में चाबी लगी हुई थी। डॉटसन स्टार्ट करके मैंने रिवर्स की और शहर की तरफ मोड़कर आगे बढ़ गया। आबादी में दाखिल होते ही मेरी नज़र किसी मुनासिब जगह की तलाश में दाएं बाएं घूमने लगी। एक चौड़ी गली में चंद कारें खड़ी नजर आईं। मैंने डॉटसन सड़क से उतार कर वहां खड़ी की और रशीद को फ़ोन करने लगा। उसने कॉल वसूल करते हुए बेसब्री से पूछा, बॉस कहाँ पहुँचे? मैंने एक 2-3 मंजिला इमारत की पेशानी पर चमकता नाम पढ़ते हुए कहा, करीबी इमारत पर राज मंजिल लिखा हुआ है। वो बेचारगी से बोला, मैंने नहीं देखी। मैंने वजाहत की, शमशान घाट जाने वाली सड़क के शर्की जानिब जो सड़क शहर में दाखिल होती है उसके शुरू में ये इमारत मौजूद है। वो खुशी से चहका, समझ गया बॉस, उसी सड़क पर चलते हुए शहर के बाहर आ जाओ। मैं करीब ही मौजूद हूँ, तुम्हें उठा लेता हूँ। मैं राबता काटते हुए उसी जानिब बढ़ गया जिधर से आया था। उसे मुझ तक पहुँचने में 10-12 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे थे। कार रोकते हुए वो बाहर निकला और मुझे ज़ोरदार जप्फी डाल दी। यकीन करो बॉस, लगा था हमने तुम्हें खो दिया है। उसकी पीठ थपथपाते हुए मैं हंसा। तभी इतने खुश थे। वो फीके तबस्सुम से बोला, शायद तुम ना मानो मगर मैंने अब तक खाना नहीं खाया। मैं उससे अलहदा हुआ, इकट्ठे बैठकर खाते हैं। वो स्टेयरिंग पर बैठता हुआ बोला, मगर देवगढ़ से निकल कर। मैंने उसके पहलू में नशिस्त संभाल ली। मेरा मशवरा है कि 1-2 दिन देवगढ़ में ठहर जाते हैं। उसने नफ़ी में सर हिलाया। बॉस, कहने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारी हर बात को हुक्म का दर्जा दूंगा। मैं मोतरज़ हुआ। क्यों? जैसे ही पता चला कि तुम उनके घेरे से निकल गए हो, वो पहली फुर्सत में देवगढ़ से निकलने वाले रास्तों पर निगरानी सख्त करेंगे और फिर पूरे शहर की बारीक बीनी से तलाशी लेंगे। यह इलाका श्रीनाथ का है। न जाने उसके कितने खैर खा और चेले चांटे देवगढ़ में भरे पड़े हों। मैंने वजह बताई। मैं अपनी कीमती राइफल वहीं छुपा आया हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि उसे पहली फुर्सत में वापस हासिल करूँ। वो रफ्तार बढ़ाते हुए बोला, अगर वो उनके हाथ ना लगी तो चंद दिन के बाद मिल जाएगी और इसके लिए तुम्हारा यहाँ रहना ज़रूरी नहीं। ये काम कोई और भी कर सकता है। मैंने मौजू तब्दील किया, कोई नई ताज़ी? वो मुसर्रत से बोला, महाराज श्रीनाथ यादव का अंतिम संस्कार हो गया है। सुना है किसी अनाड़ी स्नाइपर का शिकार बना है, इसलिए मरने के साथ बदनामी की जिल्लत भी बेचारे का मुकद्दर बनी। मैंने पूछा, दिनेश राम से बात हुई? वो इत्मीनान से बोला, उसी के पास जा रहे हैं, खुद ही बात कर लेना। तुम्हें कैसे पता चला था कि दुश्मन मुझे घेर रही हैं? वो वजाहत करते हुए बोला, श्रीनाथ को गोली लगने की तस्दीक करते ही मैं शमशान घाट से निकला। रास्ते में मुख्तलिफ कारों को पहाड़ी का रुख करते देखा जहां तुम छुपे थे। तभी अंदाज़ा हुआ दुश्मन ने तुम्हारी दुरुस्त जगह का पता चला लिया है और महसूस यही होता है कि उन्हें पहले से सुनगुन थी। तभी तो घेराव करने वाले बगैर किसी ताख़ीर के वहां पहुंच गए थे। दूसरे मरहले में पुलिस और श्रीनाथ के चेलों को भी बुलवा लिया गया। इसी दौरान में मोबाइल फ़ोन के सिग्नल भी आर्जी तौर पर जाम किए गए और घेरा मुकम्मल होते ही मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल कर दी गई। मैंने भी पुलिस वालों से सुनी हुई मालूमात उसके गोश गुजार कर दी। साथ ही स्नाइपरों के हमले का भी बता दिया। रशीद ने तबसरा किया, एजेंसी वाले श्रीनाथ के काले करतूतों से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। तभी उन्होंने श्रीनाथ को हमले से ला इल्म रखा और तुम्हारे खिलाफ भी श्रीनाथ की मौत के बाद कार्रवाई शुरू की। मैं सोचते हुए बोला, अगर उन्हें जगह का इल्म होता तो पहले ही से मेरे गिर्द घेरा तंग कर लेते। वो तुर्की ब तुर्की बोला,
اگر انہیں جگہ کا علم نہ ہوتا تو اتنی جلدی سنائپر تمہارے خلاف کیسے گولی چلاتے؟ میں نے تجزیہ کیا۔ موہن بھیمانی اور اس کے ساتھیوں کے قتل کی وجہ جانتے ہی انہیں اتنا تو یقین ہو گیا تھا کہ اس کارروائی کے پیچھے ایک سنائپر چھپا ہے۔ گولی کی شناخت سے انہیں سنائپر کے نام کا بھی پتہ چل گیا ہوگا۔ اب رہ جاتا ہے میری جگہ کے بارے میں اندازہ لگانا۔ اس مقصد کے حصول کو انہوں نے ایک ماہر سنائپر کی ذمہ داری لگائی کہ وہ شری ناتھ کے قریب رہے تاکہ اس پر حملہ ہوتے ہی گولی چلانے والے کی جگہ کا درست اندازہ کر سکے۔ کوئی بھی مستند سنائپر گولی کی آمد کے زاویے سے گولی چلانے کی جگہ کے بارے میں درست اندازہ لگا سکتا ہے۔ پس میری جگہ کا پتہ چلتے ہی انہوں نے پہلے سے تیاری حالت میں لیٹے سنائپروں کو میری جگہ کی نشاندہی کروائی۔ شمشان گھاٹ کے قرب و جوار میں موجود عمارتوں کی چھتوں پر ان کے سنائپر پہلے سے تعینات تھے۔ 2+2=4 کی طرح کہانی واضح ہے۔ وہ متعجب ہوا۔ گولی کو شناخت کرتے ہی انہیں تمہارے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ میں نے وضاحت کی، SR-1 میرے علاوہ انڈیا میں صرف ایک شخص کے پاس ہے جو اس کے استعمال سے بھی ناواقف ہے، اور اس کے پاس رائفل کی موجودگی سے راہ بھی لا علم ہے۔ باقی میں اس رائفل سے پہلے بھی چند لوگوں کو نشانہ بنا چکا ہوں۔ اس کی حیرانی سوا ہو گئی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ رائفل کسی اور کے پاس موجود ہی نہ ہو؟ پیسہ ہو، چیزیں دستیاب ہو ہی جاتی ہیں۔ میں فلسفیانہ لہجے میں بولا، جو نایاب ہو وہ ہر جگہ دستیاب نہیں ہوتی۔ اس نے منہ بنایا، مجھے فلسفے سننے کا کوئی شوق نہیں۔ میں نے جان چھڑاتے ہوئے کہا، اس بحث کو رہنے دو کہ یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ وہ اطمینان سے بولا، جودھ پور تک 2 گھنٹے لگیں گے، اور میرے خیال میں لمبی کہانی سننے کے لیے اتنا وقت کافی ہے۔ میں نے حیرانی سے کہا، مگر آتے ہوئے ہمیں زیادہ وقت لگا تھا۔ اس نے وضاحت کی، تب ہم براہ راست دیو گڑھ نہیں آئے تھے، پالی سے گنڈالیا پہنچے تھے اور وہاں سے دیو گڑھ آئے تھے، جبکہ اب دیو گڑھ سے براہ راست جودھ پور جا رہے ہیں۔ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے میں نے ہنکارا بھرا اور اسے لورا براؤن کی کمپنی WAS کی کہانی سنا دی۔ جودھ پور میں داخل ہونے تک آفتاب طلوع ہو گیا تھا۔ ہم نے پہلے ایک ہوٹل پر ڈٹ کر ناشتہ کیا کہ کل دن کے بھوکے تھے۔ پرتکلف ناشتے کے بعد اس نے مجھے مندر کے داخلی دروازے پر اتارا اور ہاتھ لہراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ طے یہی ہوا تھا کہ پہلے میں دنیش رام سے ملاقات کروں گا، اس کے بعد اس کے مکان پر پہنچ جاؤں گا۔ مندر میں داخل ہو کر میں سیدھا تلسی داس کے کمرے میں پہنچا۔ وہ پوجا پاٹ کے بعد واپس آ گیا تھا اور دنیش رام کے پاس جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کے کمرے کا ایک پٹ کھلا ہوا تھا۔ دروازے کو بجا کر میں نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر مسرت بھری حیرانی نمودار ہوئی اور وہ خوشی سے چہکا۔ پدھاریے ویر جی، پدھاریے۔ میں نے اندر جا کر اس سے معانقہ کیا۔ میری پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے وہ تحسین آمیز لہجے میں بولا، یقین کرو ویر جی، دل خوش ہو گیا ہے آپ کا کام دیکھ کر۔ دھنیہ واد بھائی۔ اور یہ بتائیں، مہاراج سے ملاقات کس وقت ہو پائے گی؟ وہ بے چینی سے آپ کے منتظر ہیں۔ انہیں صبح سویرے ہی ستیش ورما کا پیغام موصول ہو گیا تھا۔ میں دروازے کی طرف مڑا تو چلیں ان کے پاس؟ بنسی نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ناشتے کا پوچھا اور میرے انکار پر کہا، آپ فی الحال آرام کریں، آگیا ملتے ہی آپ کو لے جاؤں گا۔ میں موقع غنیمت جانتے ہوئے لیٹ گیا تھا۔ بنسی لال دروازہ باہر سے بند کرتے ہوئے چلا گیا۔ میں جاگا تو بنسی لال اب تک نہیں لوٹا تھا۔ غسل خانے میں گھس کر گرم پانی سے غسل کیا۔ باہر نکلا تو بنسی کو کھانے کے برتنوں کے ہمراہ منتظر پایا۔ کھانا کھاتے ہوئے اس نے بتایا کہ دنیش رام سے تفصیلی ملاقات آدھی رات کے بعد ہی ہونا تھی۔ میں کھانا کھا کر دوبارہ لیٹ گیا۔ میدان عمل میں ایسے دن کم ہی نصیب ہوتے ہیں جب انسان کے پاس فکر کرنے کی وجہ نہ ہو، اسے ہدف پورا کرنے کا منصوبہ نہ بنانا ہو، اسے مستقبل کا لایا عمل نہ طے کرنا ہو، اور جب ایسے لمحات میسر ہو جائیں تو پھر خواب صرف گھر ہی کے آتے ہیں۔ میں بھی جاگتی سوچوں سے پلوش شاہ کو دیکھتا ہوا سونے کی کوشش کرنے لگا۔ رات کا کھانا کھانے کے 2-3 گھنٹے کے بعد میں بنسی لال کی میت میں دنیش رام کے کمرے میں پہنچا۔ وہ پرتپاک انداز میں مجھ سے ملا تھا۔ دھنیہ واد بالغ، مجھے امید دلائی گئی تھی کہ تم اچھا کام کرو گے، اور تم نے تعریف کرنے والوں کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی۔ میں نے متبسم ہو کر ہولے سے سر ہلاتے ہوئے پوچھا، کیا اب خطرہ باقی نہیں رہا؟ وہ اعتماد سے بولا، اوشک نہیں رہا باقی۔ میں نے اندیشہ ظاہر کیا، ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس دستاویزی ثبوت بھی موجود ہوں۔ اس کا اعتماد بحال رہا۔ کوئی دستاویزی ثبوت اس کے ہاتھ لگا ہوتا تو شاید موجود بھی ہوتا، اسے تو بس معلوم ہوا تھا، اور ہمیں اس معلومات کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے تھے کہ ایجنسیوں کی تفتیش اور نگرانی کا سامنا کرنا دشوار تھا۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس نے اطمینان سے اعلان کیا، تمہارے پاس قریباً ہفتے کا وقت ہے۔ اس دوران میں تمہارے سرحد پار کرنے کا کوئی نہ کوئی بندوبست ہو جائے گا۔ میں نے بے سکونی ظاہر کی۔
میرے خیال میں تو ہفتہ زیادہ ہے۔ وہ ہنسا۔ ہاں، ایک ہفتہ آرام کرنا واقعی تم جیسے شخص کے لیے مشکل ہوگا۔ میں اطمینان سے بولا، ہفتہ نہیں، میں 1 سال بھی آرام کر سکتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ وہ ساتھ ہو۔ وہ مزاحیہ انداز میں بولا، دیکھ لو میاں، یہ ہمارا ہی جگر ہے کہ اس کے بغیر کئی سال گزارتی ہے اور نہ جانے مزید کتنے گزارنے ہوں گے۔ میں ایک دم اداس ہو گیا تھا۔ اس کا مزاح میں کہا ہوا فکرہ بھی چابک کی طرح لگا تھا۔ بلا شبہ اس کی بھی تو پلوشہ تھی۔ پلوشہ تو ہر کسی کی ہوتی ہے، بس نام مختلف ہوتا ہے، شکل مختلف ہوتی ہے، شاید مزاج میں بھی تھوڑا بہت فرق ہو، مگر محبوب تو محبوب ہوتا ہے۔ اپنا محبوب پیارا ہی لگتا ہے، اور پیاروں سے دور رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اس کا اندازہ کرنا کم از کم میرے لیے بالکل دشوار نہیں تھا۔ اور جب آپ کو پتہ ہو کہ انتظار لا حاصل ہے تو انتظار کی لذت باقی نہیں رہتی، صرف نارسائی کی اذیت مقدر بنتی ہے۔ میں ندامت سے بولا، معافی چاہتا ہوں۔ پریشان ہو گئے؟ اس نے کھلکھلاتے ہوئے میرے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے بولا، یہ زندگی ہم نے خود چنی ہے میاں، کیونکہ ہمارا وہ وہاں پہنچا ہوا ہے جہاں سے واپس نہیں آ سکتا۔ البتہ میں وہاں جا سکتا ہوں، تو انتظار کے لیے جگہ کا انتخاب کرنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ جب گزارا ہی یادوں پر کرنا ہو تو ماحول اور مقام کے چناؤ کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ میں دکھی انداز میں بولا، ستیش ورما کی 5 سال کی ایک بیٹی ہے جسے وہ اب تک نہیں دیکھ پایا۔ دنیش نے انکشاف کیا، امید ہے اگلی سردیاں وہ وطن میں گزار رہا ہوگا۔ میں مدعے پر آیا، یہ ہفتہ ستیش ورما کے ساتھ گزار سکتا ہوں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، بھول جاؤ کہ کوئی ستیش ورما تمہیں ملا تھا۔ میں لجاجت سے بولا، اس سے الوداعی ملاقات تو کر سکتا ہوں۔ اس نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے، وہ اب تک جودھ پور سے سینکڑوں میل دور جا چکا ہوگا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کہاں؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولا، یہ جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں۔ میں اکتائے ہوئے انداز میں بولا، مجھے کہاں جانا ہوگا؟ بنسی تمہیں ایک مکان تک پہنچا دے گا، کوشش کرنا ایک ہفتہ گھر ہی میں گزارنا۔ جانے سے 2 دن پہلے تمہیں ضروری ہدایات مل جائیں گی، اس کے بعد تم اپنی رائفل لانے جا سکتے ہو، اس سے پہلے نہیں۔ اپنا موبائل فون بنسی کے حوالے کر دینا، وہ تمہیں نیا موبائل فون دے دے گا، اور یہاں سے رخصت ہونے کے بعد بھول جانا کہ تم کبھی اس مندر میں آئے بھی ہو۔ اگر ہماری ضرورت پڑے، وہ بھی اتنی شدید کہ تم مرنے والے ہو جاؤ، تب بھی یہاں آنا، نہ بنسی یا مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرنا۔ البتہ میرا یا بنسی کا بلاوا آتا ہے تو مذائقہ نہیں۔ میں نے پوچھا کہ اور اگر کچھ پوچھنا ہو تو؟ وہ سختی سے بولا، شاید تم سن نہیں رہے۔ میں نے کہا ہے کہ اگر ہم سے رابطہ کرنے پر تمہاری موت ٹل سکتی ہے تو مر جانا، مگر رابطہ نہ کرنا۔ میں ہنسا، ایسا تو نافرمان اولاد کو کہا جاتا ہے۔ اس نے خوشمگی نظروں سے مجھے گھورا اور پھر ناک سے گہرا سانس کھینچتے ہوئے کہا، نافرمان ہو تو واہ حیات استفسار کر رہے ہو نا؟ میں خفیف انداز میں بولا، क्षमा چاہتا ہوں مہاراج، اور بے فکر رہیں، ان ہدایات پر عمل کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ وہ سخت لہجے میں بولا، کوشش تب کی جاتی ہے جب تمہارے پاس انتخاب کی سہولت موجود ہو، برخوردار، اور میں نے ایسی گنجائش نہیں چھوڑی۔ جی مہاراج، میں نے سعادت مندی سے سر ہلا دیا تھا۔ چند اور احکامات میری سماعتوں میں ٹھونس کر اس نے الوداعی معانقہ کرتے ہوئے مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ بنسی لال سرنگ میں میرا منتظر تھا۔ ویر جی، لمبی گپ شپ ہو رہی تھی۔ میں نے بے چارگی ظاہر کی، گپ شپ کہاں یار، لمبی چوڑی ہدایات میرے کانوں میں ٹھونسی جا رہی تھی۔ وہ متبسم ہوا، وہ تو میرے پاس بھی کافی سے زیادہ ہیں، فرمائیں۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، یہاں نہیں۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ہم کاٹ کباڑ والے کمرے میں پہنچے۔ بنسی نے باہر جھانک کر احتیاطی تدبیر پر عمل کیا اور مجھے ساتھ آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم اس کے کمرے میں تھے۔ فی الحال آرام کرو، طلوع آفتاب سے پہلے نکلیں گے، مجھے ہدایت دیتا ہوا وہ نکل گیا تھا۔ صبح میں بغیر ناشتہ کیے بنسی لال کی میت میں چل پڑا۔ حسب سابق ہم مندر سے رکشے میں بیٹھ کر نکلے تھے۔ بنسی کے اشارے پر ایک چوک میں اتر گئے۔ مختلف گلیوں سے گزرتے ہوئے وہ مجھے ایک کوارٹر نما مکان میں لے آیا تھا۔ تھوڑی دیر میرے ساتھ بیٹھ کر اس نے لمبی چوڑی ہدایات دی اور پھر الوداعی معانقہ کر کے واپس ہو گیا۔ میرے حوالے نیا موبائل فون کر کے اس نے پرانے والا واپس لے لیا تھا۔ میں دوبارہ اکیلا رہ گیا تھا اور ہدایات کے مطابق کسی سے رابطہ نہیں کر سکتا تھا۔ خیر یہ اتنا مشکل بھی نہیں تھا، یوں بھی ہمارا تعلق کام کی حد تک ہی تھا، کوئی جذباتی وابستگی نہیں تھی کہ اداس ہو جاتا۔ اگلے 4 دن میں نے وہیں گزارے، بس کھانے کے اوقات میں کھولی سے نکلتا تھا، بقایا وقت ٹی وی کے سامنے گزرتا۔ شری ناتھ کے بھگت کافی تپے ہوئے تھے اور قاتل کو سرگرمی سے تلاش کر رہے تھے، مگر ان کے ہاتھ کوئی سراغ نہیں لگا تھا جس کی بنیاد پر اپنی تلاش کو کسی کنارے لگا سکتے۔
عجیب بات یہ تھی کہ خبروں میں نہ تو کسی پاکستانی جاسوس کا ذکر کیا گیا تھا اور نہ بطور سنائپر میرا ذکر آیا تھا۔ یہاں تک کہ موہن بھیمانی اور اس کے چیلوں کے بارے میں بھی یہ وضاحت نہیں کی جا رہی تھی کہ ان کا قاتل کوئی ایک ہی شخص تھا۔ ایک دو غیر معروف چینلوں نے شری ناتھ کی موت کا سبب کسی شاطر اور ماہر سنائپر کو ٹھہرایا تھا۔ تجزیہ نگار کا کہنا تھا کہ محافظوں کے گھیرے میں موجود شری ناتھ کو سر میں گولی مارنے والا کوئی عام شخص نہیں ہو سکتا۔ اس نے دشمنی کی وجہ شری ناتھ کے دو ماہ پہلے دیے ہوئے بیان کو ٹھہرایا تھا، جس میں شری ناتھ پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دے کر بھارت سرکار کو اس کے خلاف جنگ کرنے کا مشورہ دے رہا تھا۔ اس کے تئیں شری ناتھ مہاراج بھارت ماتا کا سچا بھگت تھا۔ اس کے بیان میں ایک اثر تھا، اور اگر وہ اسی طرح بھارت سرکار پر زور دیتا رہتا تو جلد ہی بھارت نے پاکستان پر چڑھائی کر دینا تھی۔ پس اسی خطرے سے بچنے کو پاکستان نے اپنا خصوصی سنائپر بھیجا، جس نے مہاراج شری ناتھ کی ہتیا کی۔ پاکستانی سنائپروں کے ذکر کے ساتھ اسے کچھ عرصہ پہلے ہوئے دھریندر شکلا اور ابھی 2-3 ماہ پہلے ہوئے وگنیش شکلا کا قتل بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی لگا تھا، اور اس نے ان تمام اموات کا ذمہ دار ایس نامی سنائپر کو ٹھہرایا تھا۔ گو اس نے سابقہ کڑیوں کو حالیہ قتل کے ساتھ ملانے کی بھونڈی کوشش کی تھی، مگر اتفاق یہ تھا کہ اس کا اندازہ درست تھا۔ 1-2 روز تو شری ناتھ کا قتل خبروں کی سرخی بنا رہا، مگر جلد ہی اس کی جگہ کئی بریکنگ نیوز نے لے لی تھی۔ جتنی زیادہ بھارت کی آبادی ہے، اس حساب سے تو وہاں ہر منٹ میں بریکنگ نیوز مل جاتی ہے۔ 5ویں روز شام ڈھلے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں ہولسٹر میں پستول کی موجودگی کی تصدیق کر کے دروازے کی طرف بڑھ گیا، لیکن اس سے پہلے کہ دروازے تک پہنچتا، دھپ کی ہلکی سی آواز کے ساتھ کوئی چیز صحن میں آ کر گری۔ برآمدے میں جلتے بلب کی روشنی صحن تک پہنچ رہی تھی۔ میں نے قریب ہو کر لفافہ اٹھا لیا۔ یقیناً دنیش رام نے سفر کا بندوبست کر دیا تھا۔ کمرے میں آ کر میں نے دروازہ کنڈی کیا اور لفافہ کھول کر دیکھنے لگا۔ سرحد پار کرنے کی تفصیل بتائی گئی تھی۔ مجھے باڑ میر کے راستے انڈیا کی سرحد عبور کرنا تھی، اور یہ سفر تیسرے روز صبح سویرے شروع ہونا تھا۔ باڑ میر انڈیا کا سرحدی شہر ہے، کافی بڑا شہر ہے اور ریگستانی علاقہ بھی ہے۔ اس کی سرحدیں 3 اطراف میں جودھ پور، پالی اور سروہی سے ملتی ہیں، جبکہ غربی جانب پاکستان کا صحرا شروع ہو جاتا ہے، اور مجھے صحرا ہی کو پار کرنا تھا۔ کچھ سفر پیدل، کچھ سوار ہو کر۔ مجھے سرحد پار کروانے والے رہنما سے باڑ میر جا کر ملاقات کرنی تھی۔ ملاقات کا طریقہ کار اور جگہ کی وضاحت کر دی گئی تھی۔ تفصیلات کو 2-3 بار پڑھ کر میں نے ذہن نشین کیا اور کاغذات کو جلا دیا کہ اس کے بارے میں مجھے یہی ہدایات ملی تھیں۔ جانے سے 1 روز پہلے میں نے دیو گڑھ کا راستہ ناپا۔ بظاہر وہاں حالات بالکل ٹھیک تھے، جبکہ سرکاری سطح پر کوئی خاص سرگرمی نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو شری ناتھ کے چیلے چانٹوں میں اتنی ہمت مفقود ہوتی کہ ذاتی طور پر سرگرمیاں دکھاتے۔ شری ناتھ اور موہن بھیمانی کی ہلاکت کے بعد اس کے آدمیوں میں کوئی ایسا تگڑا شخص موجود نہیں تھا جو شری ناتھ کی سلطنت کو سنبھال سکتا۔ گھنٹوں ہی میں ساری تنظیم دھڑام سے زمین بوس ہو گئی تھی۔ جس کا جتنا زور تھا، اتنے حصے پر وہ قابض ہو گیا تھا۔ میرے پاس چونکہ اپنی سواری موجود نہیں تھی، اس لیے عوامی بس میں وہاں پہنچا تھا۔ مطلوبہ پہاڑی کی طرف جاتے ہوئے مجھے کوئی مشکوک شخص نظر نہیں آیا تھا جو لگتا کہ نگرانی کر رہا ہے۔ میں بظاہر بے پرواہی سے مگر بباطن نہایت محتاط اور چوکنا رہ کر ایسا اروان کی جگہ تک پہنچا۔ جھاڑیاں ہٹانے پر کھو کے منہ پر رکھے پتھر سلامت نظر آئے تھے۔ دائیں بائیں نظریں دوڑا کر میں نے ایک بار پھر تسلی کی اور سرعت سے پتھروں کی کھو کے دہانے سے ہٹا دیا۔ عقب میں موجود بیگ تھا۔ بیگ اٹھا کر میں نے ہلکا سا جھاڑا اور کندھوں میں ڈال کر واپسی کی راہ لی۔ شام تک میں جودھ پور پہنچ گیا تھا۔ رات اپنے ٹھکانے پر گزار کر میں اگلے دن ناشتے کے بعد باڑ میر جانے کو تیار ہو گیا تھا۔ ملاقات کے وقت دنیش رام نے اخراجات کے لیے رقم کی پیشکش کی تھی، مگر میرے پاس اچھے خاصے پیسے موجود تھے، اس لیے میں نے خوش دلی سے منع کر دیا تھا۔ جودھ پور سے باڑ میر تک تقریباً 200 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ بس میں یہ فاصلہ 2.5-3 گھنٹوں میں آرام سے طے ہو گیا تھا۔ اپنے رہنما سے میری ملاقات اگلے دن طے تھی، اس لیے میں نے پہلے کسی رہائش کی تلاش ضروری سمجھی تھی۔ بس اڈے سے میں پیدل ہی نکل آیا تھا۔ سڑک کنارے ایک ہوٹل دیکھ کر میں ادھر مڑ گیا۔ وہ بالکل ایسا ہی ہوٹل تھا جیسا عموماً سڑک کے کنارے بنے ہوتے ہیں، بغیر 4 دیواری کے صحن، جس میں گاہکوں کے بیٹھنے کے لیے پلاسٹک کی کرسیاں، لکڑی اور لوہے کی بینچ اور چارپائیاں رکھی ہوئی تھی۔ لکڑی کی میزیں بھی کافی تعداد میں نظر آ رہی تھی، جن پر جست کے جگوں اور گلاس نظر آ رہے تھے۔ دائیں جانب 2 ٹرک، 3 کاریں اور چند موٹر سائیکلیں کھڑی تھی۔ ہوٹل کی اصل عمارت طویل برآمدے اور ہال نما کمرے پر مشتمل تھی۔
برآمدے ہی میں ایک جانب باورچی خانہ بنا تھا جہاں تندور پر تازہ روٹیاں لگائی جا رہی تھیں، اور سچ کہوں تو انہی گرم روٹیوں نے مجھے اس طرف متوجہ کیا تھا۔ لوگوں کے سامنے 3-4 قسم کے پکوان نظر آ رہے تھے، لیکن جس نے مجھے لبھایا تھا وہ آلو مٹر گاجر کا سالن تھا، جس میں چکن کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بھی شامل تھیں۔ SR1 کا بیگ پہلو میں رکھ کر میں نے ایک چارپائی پر نشست سنبھال لی۔ اسی اثنا میں چراغ کے جن کی طرح بیرا نمودار ہوا۔ اپنی پسند بتا کر میں دائیں بائیں کا جائزہ لینے لگا۔ میری عادت تھی کہ کسی بھی جگہ بیٹھتے وقت سب سے پہلے بھاگنے کے راستوں کا تعین کرتا تھا۔ گولی وغیرہ سے بچنے کو سب سے قریبی آڑ کا چناؤ کرتا تھا، اور یہ عادت میری تربیت کے مرہون منت تھی۔ بیرے نے سب سے پہلے تازہ پانی کا جگ بھر کر میرے سامنے رکھا۔ گلاس میز کے پرلے کنارے پر پڑا تھا۔ میں نے گلاس اٹھانے کو ہاتھ بڑھایا، تبھی ٹن کی آواز سے گلاس ہوا میں اڑتا ہوا دور جا گرا تھا۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا کہ گلاس کو آخر ہوا کیا تھا۔ تمام ناگواری سے میری جانب متوجہ ہو گئے تھے، البتہ مجھے سیکنڈ کے 20ویں حصے سے بھی کم وقت میں اندازہ ہو گیا تھا کہ گلاس کسی ماہر سنائپر کی گولی کا نشانہ بنا تھا۔ ایک ہاتھ سے SR1 کا بیگ پکڑتے ہوئے میں نے زکن بھری اور زمین پر لیٹ گیا۔ اس کے ساتھ ہی سورج سے کرال کرتا ہوا قریبی آڑ کی طرف بڑھا جو ایک بڑے تنے والے درخت کی تھی۔ آڑ پکڑتے ہی میں نے دائیں بائیں نظریں گھمائیں، تمام حیرانی سے میری طرف متوجہ تھے۔ اب تک کسی احمق کو خطرے کا اندازہ نہیں ہوا تھا۔ خوش قسمتی سے گلاس کی سیدھ میں کوئی گاہک نہیں بیٹھا تھا، ورنہ اس کے جسم میں روشن دان کھل گیا ہوتا۔ میں سورج سے سوچ کے گھوڑے دوڑا رہا تھا کہ آخر گولی چلانے والے کا مقصد کیا تھا، اور جو شخص جسٹی گلاس کو نشانہ بنا سکتا تھا اسے میرے سر میں گولی ٹھونکنے میں بھلا کیا دشواری تھی۔ میں نے بیگ کندھوں میں پہن کر گلاک ہاتھ میں تھام لیا تھا۔ اندازہ تھا کہ مجھے گھیرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور وہ مجھے زندہ پکڑنا چاہتے تھے، تبھی گولی کا نشانہ نہیں بن پایا تھا۔ میں گلاس کو گولی لگنے کے زاویے سے دشمن کی جگہ کا اندازہ کرنے لگا۔ اس جانب چند نمایاں عمارتیں نظر آ رہی تھیں، اور سنائپر کا ٹھکانہ کسی ایک عمارت میں ہو سکتا تھا۔ اگر اس کی گولی کسی شخص کے جسم میں لگی ہوتی تو یہ اندازہ کرنا زیادہ سہل تھا، مگر گولی گلاس کو لگی تھی اور گلاس اڑ کر کہیں دور جا گرا تھا، تو بغیر گولی لگنے کے نشان کو جانچے سنائپر کی جگہ کا اندازہ بہرحال کافی دشوار تھا۔ میں بالکل درخت کے عقب میں ہو گیا تاکہ ان عمارتوں میں موجود کسی بھی سنائپر کو میرے جسم کا کوئی حصہ دکھائی نہ دے، ورنہ گلاس کو نشانہ بنانے والے کو میرے کسی عضو میں گولی ٹھوکنا کون سا مشکل تھا۔ اسی وقت چارپائی سے اٹھ کر ایک شخص موبائل فون کان سے لگائے میری طرف بڑھا۔ میری نظریں اس پر گڑ گئی تھیں۔ چند قدم دور ہوگا کہ میں للکارا، وہیں رک جاؤ۔ وہ خالی ہاتھ اوپر کرتے ہوئے چلایا، پلیز گولی مت چلانا، تمہاری کال ہے، میں بس تمہیں موبائل فون دینے آیا ہوں۔ میں مشکوک لہجے میں بولا، میری کال کہاں سے آ سکتی ہے، خود سن لو۔ اس نے 2-3 قدم دور سے موبائل فون میری طرف اچھال دیا، جسے میں نے ہوا ہی میں پکڑ لیا تھا۔ وہ پیچھے مڑ گیا، میں نے موبائل فون کان کو لگا لیا۔ ایس بات کر رہے ہو؟ شستہ انگریزی میں پوچھا گیا تھا۔ میں حیران رہ گیا تھا، اس کے لہجے میں گہرا طنز و استہزاء پوشیدہ تھا۔ میں نے بے صبری سے پوچھا، کون ہو تم؟ وہ ہنسا، یہ زیادتی ہے، پہلے سوال میں نے پوچھا ہے۔ میں محتاط انداز میں بولا، اگر کہوں تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے کہا بلند کیا، یہ تو خیر سفید جھوٹ ہوگا۔ اطراف میں نظریں دوڑاؤ، کیا کسی اور شخص کو اپنی جگہ چھوڑ کر اتنی صورت سے آڑ پکڑتے دیکھا ہے؟ کیا چاہتے ہو؟ وہ نروٹھے انداز میں بولا، میرے سوال کا جواب گول کر کے اپنے سوال کیے جا رہے ہو۔ میں نے تسلیم کیا، شاید لوگ مجھے ہی ایس کہتے ہیں۔ وہ تفاخر سے بولا، غلط کہتے ہیں، اور شاید یہ غلطی سدھارنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں اطمینان سے بولا، تمہارے ساتھ متفق ہوں تو دشمنی ختم اور مجھے جانے دو۔ اس نے متون کیا، ڈر گئے؟ میں گہرا سانس لیتے ہوئے بولا، ہاں، زندگی تو ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے نا۔ اس نے استہزائی انداز میں پوچھا، کبھی لبلبی دباتے وقت تم نے بھی یہ سوچا کہ ہدف کو زندگی کتنی پیاری ہو سکتی ہے؟ میں ہنسا، تو تمہیں بھی وہی کرنا چاہیے تھا جو میں کرتا ہوں، گلاس کے بجائے میری کھوپڑی میں گولی ٹھوکتے۔ نہیں، پھر تو مزہ خراب ہو جاتا۔ اتنی دور سے مجھے تم سے مقابلے کو بلایا گیا ہے، بغیر چنوتی دیے کیسے قتل کر دیتا؟ میں نے استہزائی انداز میں پوچھا، تو چوہے بلی کا کھیل کھیلنا چاہتے ہو؟ وہ اعتماد سے بولا، ارادہ تو یہی ہے۔ میں نے تجویز پیش کی، ٹھیک ہے، پھر مجھے جانے دو تاکہ ڈٹ کر مقابلہ کر سکوں۔ ہاتھ میں آئے دشمن کو سنائپر کبھی نہیں چھوڑا کرتا، اور یہ تم سے زیادہ کون جانتا ہے؟ میں نے منہ بنایا، پھر مقابلہ تو نہ ہوا نا؟ اس نے پیشکش کی، اچھا میں گلاس پر دوبارہ گولی چلاتا ہوں، تم بتانا کہ میں کہاں چھپا ہوں، اگر صحیح بتا دیا تو جانے دوں گا۔ میں نے انکار کرتے ہوئے کہا، میں نے درخت کے تنے سے جھانک کر دیکھا تو بڑی آسانی سے نشانہ بن جاؤں گا۔
اس کی اطمینان بھری آواز ابھری، تمہیں جھانکنے کی زحمت نہیں کرنا پڑے گی۔ اس کے ساتھ ہی گلاس کی گولی لگی، وہ اڑ کر برآمدے کے ستون سے جا ٹکرایا تھا۔ گولی بھی گلاس میں دوسرا سوراخ کرتی ہوئی ستون کی بنیاد میں گھس گئی تھی۔ کافی لوگ جو کھانا کھاتے ہوئے مجھے تعجب سے دیکھ رہے تھے، اور وہ بیرا جو میرا کھانا میز پر چن کر مجھے اشارے سے بلا رہا تھا، اس مرتبہ گلاس کے بجنے اور گولی کے ستون سے ٹکرانے کا نتیجہ دیکھ چکے تھے۔ تمام چیختے ہوئے بھاگ پڑے تھے، اور میں کاٹو تو بدن میں لہو نہیں کی مثال بنا پڑا تھا، کیونکہ اس مرتبہ گولی جہاں سے چلائی گئی تھی وہ میرا عقب بن رہا تھا۔ اس کا صاف مطلب یہی تھا کہ میں اس وقت ایک سے زیادہ سنائپروں کے نشانے پر تھا، اور سنائپر بھی ایسے جن کا نشانہ چھوٹے سے گلاس پر بھی نہیں چوک رہا تھا، یقیناً سیر کو سوا سیر ٹکر گئے تھے۔ کہاں گم ہو گئے؟ میری خاموشی طویل ہوتی دیکھ کر اس کا کھنکھناتا ہوا کہکہا ابھرا تھا۔ ان لمحات میں مجھے اپنی ہار کا یقین ہو گیا تھا، لیکن بقول شاعر، اپنی پسپائی کا اعلان نہیں کر سکتا، میں تیری جیت کا اعلان نہیں کر سکتا۔ اس کے مستاق میں بھی ڈٹ گیا تھا اور حواسوں پر قابو پاتے ہوئے پوچھا، تو تم اکیلے نہیں ہو؟ وہ استہزائی انداز میں ہنسا، نہیں، ہم اکیلے اکیلے ہیں، کیونکہ ہر شخص اکیلا دنیا میں آتا ہے اور اکیلا ہی واپس جاتا ہے۔ میں بیزاری سے بولا، تم فلسفے کی کلاس نہیں لے رہے؟ ہاں، میں ایک اناڑی سنائپر کی کلاس لے رہا ہوں، جس کی 2-3 گولیاں اتفاقاً ہدف کو چھو گئیں اور اس نے خود کو ایس ایس کہلانا شروع کر دیا۔ اگر سوچتے ہو کہ ایس ایس کا مطلب شارپ شوٹر بنتا ہے تو یقیناً گدھے ہو، بلکہ تم یہ نہ بھی سمجھو تب بھی گدھے ہی تو ہو۔ باقی ایس ایس میرے کور نام سلیم شاہ، جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اپنی شناخت چھپانے کو ہر جاسوس کا کور نام ہوتا ہے، اس کا مخفف ہے۔ اب کچھ لوگوں نے اسے شارپ شوٹر کہنا شروع کر دیا تو یہ ان کی کم علمی ہے، میرا فخر نہیں۔ اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے مجھے دھمکایا، میں تمہارے کسی بھی عضو کو نشانہ بنا کر بولنے کی تمیز سکھا سکتا ہوں، اس لیے منہ کھولتے وقت الفاظ کے چناؤ پر دھیان دیا کرو۔ وہ اس حالت میں تھا کہ دھمکی دے سکتا تھا، میں اندیکھے جال میں یوں پھنسا ہوا تھا کہ پھڑ پھڑا بھی نہیں سکتا تھا۔ بظاہر تو یہی لگتا تھا کہ وہ میری بے بسی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ بلی جب چوہے پر قابو پا لیتی ہے تو لقمہ بنانے سے پہلے اسے بے بسی کا احساس دلاتی ہے، آزاد کر کے بھاگنے کا موقع دیتی ہے، اس کی ہر کوشش کو ناکام کر کے برتری جتاتی ہے، اور بدقسمتی سے اس وقت چوہے کا کردار مجھے ملا ہوا تھا، لیکن میں اتنی جلدی ہتھیار نہیں پھینک سکتا تھا۔ استاد محترم تصور صاحب کہا کرتے تھے، انسان کوئی بازی تب ہارتا ہے جب وہ ہمت ہارتا ہے، اس لیے جیتنا چاہتے ہو تو حوصلہ مت ہارو۔ بعض اوقات لگے گا کہ تم ہار رہے ہو، شکست کھا چکے ہو، ٹوٹ چکے ہو، مگر اس نا امیدی کو پاؤں تلے رون دینا اور کوشش کرتے رہنا یہاں تک کہ جیت جاؤ یا مر جاؤ۔ مجھے خاموش پا کر اس نے کہا بلند کیا، بس اتنی ہی اکڑ خانی تھی کہ ذرا سی دھمکی پر تمہاری چین بول گئی۔ تم نے تعارف نہیں کروایا۔ میں نے بھاگنے کی راہ تلاش کرنے کے ساتھ اسے گفتگو میں الجھائے رکھنا ضروری سمجھا تھا۔ اینڈریا برٹن سے تمہاری کافی تعریفیں سنی تھی، سالی واہ حیات عورت سمجھتی ہے کہ تم سے اچھا نشانے باز اس نے نہیں دیکھا۔ اینڈریا برٹن کا نام میرے لیے نامانوس نہیں تھا۔ یادداشت کو ذرا سا کھنگالنے پر یاد آیا کہ امریکہ میں سنائپر کورس کے دوران میں اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ ایک اچھی سنائپر تھی، کورس میں تیسری پوزیشن اسی نے حاصل کی تھی۔ کافی عرصے کے بعد اس کا نام میرے سامنے آیا تھا۔ میں ہنسا، اور تم اس کی غلط فہمی دور کرنے کو اسرائیل سے انڈیا بھاگے چلے آئے؟ اس وقت مجھے سڑک پر 1 لا 2 ٹرک نظر آیا۔ لمحہ بھر بعد اس نے میرے عقب میں ہونا تھا، تب میں عقبی سنائپر کی نظروں سے 2-3 سیکنڈ کو اوجھل ہو جاتا، جبکہ بائیں جانب موجود سنائپر سے میں چوڑے تنے والے درخت کی وجہ سے آڑ میں تھا۔ اس نے انکشاف کیا، ایک وجہ تو یہ بھی ہے، باقی انڈیا اسرائیل بھائی بھائی اور بھائیوں کی مدد کو تو آنا پڑتا ہے۔ اسی دم ٹرک میرے مطلوبہ مقام تک پہنچ گیا تھا۔ میں عقب کو چوڑے تنے کی آڑ میں اور دائیں پہلو کو ٹرک کی آڑ میں رکھتا ہوا جھکے جھکے دوڑا۔ 15-16 قدم کے فاصلے پر ہوٹل کا برآمدہ تھا، اور برآمدے تک جانے کو مجھے 3-4 قدم بائیں ہاتھ لینا پڑتے کہ اس دوران میں مجھے درخت کی آڑ میسر نہ ہوتی، اور وہاں مجھے نشانہ بنایا جا سکتا تھا، بشرط یہ کہ سنائپر درست طریقے سے لیڈ لے پاتا، جبکہ لیڈ لینے کو ہدف کی رفتار کا اندازہ کرنا ضروری ہے، اور ہدف کی رفتار کا اندازہ تبھی کیا جا سکتا ہے جب ہدف نظر آ رہا ہو۔ گویا 3-4 قدم کا فاصلہ مجھے قبرستان بھی پہنچا سکتا تھا اور دشمن کو شرمندہ بھی کر سکتا تھا۔ شاید سامعین کی سمجھ میں دشمن کا شرمندہ ہونا نہ آ رہا ہو تو وضاحت کر دوں کہ ایک اچھے سنائپر کی گولی کا خطا جانا اسے ڈوب مرنے کے مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ وہ مجھے مسلسل للکار رہا تھا، دھمکا رہا تھا اور میرا مذاق اڑا رہا تھا۔
اگر مجھے نشانہ بنانے کو گولی چلاتا جو خطا جاتی تو خود اندازہ کر لیں کہ اس کی ڈینگوں کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی۔ میں ایک دم مڑتے ہوئے 2 زکندوں میں مختصر فاصلہ عبور کر کے برآمدے کی 2.5 فٹ 4 دیواری سے دوسری جانب پہنچ گیا۔ کھلے حال کے 3 دروازے تھے اور بائیں جانب والا دروازہ بالکل قریب تھا، مگر مجھے کمرے میں داخل ہونے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ برآمدے کے گرد حاشیہ نما 4 دیواری کے عقب میں لیٹ کر میں محفوظ تھا۔ موبائل فون پر رابطہ بحال تھا۔ جو ہی فون کو کان سے لگایا، میرے چڑھے ہوئے سانس اعلان کرنے لگے کہ میں اسے سننے کو تیار تھا۔ وہ استہزائی انداز میں بولا، خواہ مخواہ اتنی کوشش کی، نشانہ بنانا ہوتا تو اب تک تم ماضی کا حصہ بن چکے ہوتے۔ میں نے کہا، سوچا دشمن کا احسان نہ اٹھاؤں۔ اس نے طنزیہ انداز میں پوچھا، تمہیں یقین ہے کہ یہاں سے بچ جاؤ گے؟ میں اطمینان سے بولا، پتہ نہیں، لیکن لڑ ضرور سکوں گا۔ وہ غرور بھرے لہجے میں بولا، ابھی بچے ہو، ہم سے لڑنے کو تمہیں مزید تربیت کی ضرورت ہے، اس لیے ہاتھ سر پر رکھ کر میرے پاس آ جاؤ، زندگی کی بھیک بھی دے دوں گا اور سکھاؤں گا بھی صحیح۔ میں کھلکھلا کر ہنسا، آ جاتا مگر سیکھنے کی عمر نہیں رہی یار۔ اتنی دیر میں رینگتے ہوئے برآمدے کے آخری کونے تک پہنچ گیا تھا۔ رابطہ منقطع کرتے ہی میں نے SR-1 کو بیگ سے نکال کر جوڑا اور ستون کی آڑ لیے اٹھ بیٹھا۔ 2 پائی کھولے بغیر میں نے بیرل 2 فٹ کی دیوار پر رکھی کہ ایک تو دیوار کے سرے پر 2 پائی ٹکائی نہیں جا سکتی تھی، دوسرا ایسا کرنے کی صورت میں دشمن کو زیادہ دکھاؤ میسر ہوتا۔ ٹیلیسکوپ سائٹ کا آبجیکٹ لینس اور آئی گلاس کور ہٹا کر میں اس مقام کی تلاشی لینے لگا جہاں میرے خیال میں دشمن کو موجود ہونا چاہیے تھا، مگر وہاں کوئی سرگرمی نظر نہ آئی۔ اچھی طرح تلاشی لے کر میں نے دوسرے مقام کی تلاشی لی جہاں سے میرے اندازے کے مطابق دوسری گولی چلی تھی، مگر وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا۔ میں حیران رہ گیا تھا۔ اسی دم موبائل فون بجنے لگا۔ دشمن سنائپر ہی کی کال تھی۔ بٹن دباتے ہی میں نے موبائل فون کان سے لگا لیا۔ اس کا استہزائی کہا سنائی دیا، میرا خیال ہے تم ٹیلیسکوپ سائٹ میں اپنے دشمنوں مطلب ہمیں ڈھونڈ رہے ہو۔ ہاں، میں نے قبولنے میں دیر نہیں کی تھی۔ وہ اطمینان سے بولا، ہم تمہیں بھاگتا دیکھ کر واپس چلے آئے تھے۔ میں تانا زن ہوا، بندے کو اتنا ڈرپوک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ متکبرانہ انداز میں بولا، بچوں سے کون ڈرتا ہے برخوردار؟ میں ترکی ترکی بولا، وہی جس کی ولدیت کے خانے میں بچے کا نام لکھا ہو۔ اس نے دانت پیسے، سنا تھا اچھا بھونک لیتے ہو، آج تجربہ بھی ہو گیا۔ میں نے اگلا وار کیا، کتوں سے پالا ہی اتنی کثرت سے پڑتا رہتا ہے کہ مجبوراً تمہاری زبان سیکھنی پڑی۔ یہ کہتے ہوئے میں رائفل کو سمیٹنے لگا تھا۔ بے فکر رہو، جلد ہی تمہارا بہت برا حشر ہونے والا ہے۔ وہ دھمکیوں پر اتر آیا تھا۔ میں نے ترکی ترکی جواب دیا، یہ تو نہیں کہتا کہ آج تک جتنے آدمی مجھے ملے آپ سب سے بغیرت ہیں، البتہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ سے بڑا بغیرت کوئی نہیں ملا۔ وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولا، یاد رکھنا، اگر تم بولنے کی تمیز سیکھ لیتے تو زیادہ زندہ رہ سکتے تھے، اور تم بھی یاد رکھنا، شروعات تمہاری طرف سے ہوئی، اختتام SS کرے گا۔ وہ تپتے ہوئے بولا، تم نہیں جانتے ذیشن، بالکل نہیں جانتے ہم تمہارے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ رائفل بیگ میں منتقل کرتے ہوئے میں نے کہا لگایا، صحیح کہا، مگر میں جو تم لوگوں کے ساتھ کرنے والا ہوں اسے تم اچھی طرح جانتے ہو۔ یاد رہے تمہیں تنبیہ کر دیا ہے، اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اس نے رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ میں موبائل فون پھینکنے ہی لگا تھا کہ کچھ سوچ کر ارادہ ترک کر دیا اور اسے آف کر کے پاس رکھ لیا۔ وہ بٹنوں والا سادہ موبائل فون تھا، اس لیے میں نے پاس رکھنے میں کوئی خطرہ محسوس نہیں کیا تھا۔ میں نے محتاط انداز میں جگہ چھوڑی۔ دشمن کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ اب تک موجود ہوتا۔ ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا کھیل شروع کر چکے تھے، اور یہ ایسا کھیل ہے جس کے اصول و ضوابط مقرر نہیں ہیں۔ سنائپر کا تو کام ہی پوشیدہ رہ کر دشمن کے پرخچے اڑانے کا ہوتا ہے، اور جب تک میں خود کو گم نہ کر لیتا، خود دشمن کے رحم و کرم پر ہی رہتا۔ برآمدے سے نکل کر میں آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ نظر پولیس کی گاڑی پر پڑی۔ تمام احتیاط کو بالائے طاق رکھ کر میں مخالف سمت بڑھ گیا۔ برآمدے کے دائیں پہلو سے باہر نکل کر میں نے ہوٹل کی عقبی جانب کا رخ کیا اور عمارت کے عقب میں غائب ہونے سے پہلے ایک نظر پولیس والوں پر ڈالی۔ ہوٹل کا ملازم انہیں کچھ بتاتے ہوئے میری جانب اشارہ کر رہا تھا، اور یہ اشارہ مکمل وضاحت کر رہا تھا کہ بیرے نے کیا پھول بکھیرے ہوں گے۔ یقیناً ایک نئی مصیبت کا آغاز ہو چکا تھا۔ میں لمبے ڈگ رکھتا ہوا ہوٹل کی عمارت کی عقبی جانب پہنچا اور پولیس والوں کی نگاہ سے اوجھل ہوتے ہی بھاگ پڑا۔ ایک چھوٹا سا میدان تھا، اسے عبور کر کے میں گلی میں گھس گیا۔ دوڑتے ہوئے میں ہر چند قدم بعد پیچھے نظر ڈال لیتا۔ گلی میں گھستے ہی مجھے پولیس کی گاڑی اسی طرف بڑھتی نظر آئی۔ میری ٹانگوں میں بجلی بھر گئی تھی، مگر جتنا بھی تیز دوڑتا جیپ کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ البتہ یہ بات میرے حق میں جاتی تھی کہ میں سیدھی سڑک پر نہیں دوڑ رہا تھا۔
کہ جیپ مجھے 1-2 منٹ میں آ لیتی۔ گلیوں میں ایک تو وہ تیز رفتاری سے جیپ نہیں دوڑا سکتے تھے، دوسرا میں گلیوں کی بھول بھلائیوں میں ان سے چھپ سکتا تھا۔ پہلا موڑ آتے ہی میں دوسری گلی میں مڑا اور چند قدموں کے بعد بغلی گلی میں گھس گیا۔ البتہ لوگوں کی آمد و رفت کی وجہ سے پولیس والوں کو مسلسل رہنمائی مل سکتی تھی۔ وہ چوتھا پانچواں موڑ تھا جب ایسی گلی میں پہنچا جو بالکل خالی پڑی تھی۔ تیسرے مکان کے پاس سے گزرتے ہوئے میرے قدم ایک لمحے کو رکے اور پھر میں 5-5.5 فٹ کی چار دیواری کے اوپری سرے پر ہاتھ رکھ کر اندر کود گیا۔ داخلی دروازے پر چوکیدار کو موجود نہ پا کر میں نے خطرہ مول لینے کی ہمت جتائی تھی۔ وہ ایک خوبصورت مکان تھا۔ داخلی دروازے کے سامنے ہی کار کا گیراج بنا ہوا تھا، مگر اس وقت کار موجود نہیں تھی، جس کا مطلب تھا کہ صاحب خانہ گھر پر موجود نہیں تھا۔ گیراج کے سامنے ہی چھوٹا سا سبزہ زار تھا جس کے چاروں طرف کیاریاں بنی ہوئی تھیں۔ گلی میں گاڑی گزرنے کی آواز سنتے ہی میں دیوار کے ساتھ دبک گیا تھا۔ میرے اندازے میں وہ پولیس والے ہی تھے، لیکن میں دیوار کے اوپر سے جھانکنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ گاڑی کے گزرتے ہی میں محتاط انداز میں اندرونی عمارت کی طرف بڑھا۔ اندر سے ٹی وی وغیرہ چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ نشست گاہ کا دروازہ کھولتے ہوئے میں محتاط انداز میں اندر داخل ہوا۔ ٹی وی پر انڈین ڈرامہ چل رہا تھا، لیکن نشست گاہ خالی نظر آئی۔ بائیں ہاتھ باورچی خانے کا دروازہ تھا، اس کے سامنے ہی ایک گول میز پڑی تھی جس کے گرد 4 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ دائیں جانب کی دیوار پر بڑی سکرین کی LED لگی تھی۔ درمیان میں 3 صوفہ سیٹ رکھے ہوئے تھے۔ داخلی دروازے کے قریباً سامنے خوابگاہ کا دروازہ تھا جو نصف کھلا ہوا تھا، اور وہاں سے کسی خاتون کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ یک طرفہ آواز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کال پر باتیں کر رہی تھی، اور انداز گفتگو سے لگتا تھا کہ کافی دیر سے گپ شپ شروع تھی اور جلد ختم ہوتی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ خاتون خانہ کو تکلیف دیے بغیر میں باورچی خانے کی طرف بڑھ گیا۔ بے فکری سے دروازہ کھول کر اندر گھسا اور طویل سانس لے کر رہ گیا، کیونکہ ایک ادھیڑ عمر عورت کچھ پکانے میں لگی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس طرف متوجہ ہوئی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر خوف بھری حیرانی ابھری تھی۔ اس کے چیخنے چلانے سے پہلے میں نے پستول نکال کر تانا۔ بہتر ہوگا حلق سے آواز نہ نکلے۔ اس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم؟ کیا چاہیے؟ رشتہ جوڑنے تو نہیں آیا کہ تعارف کی ضرورت پڑے، البتہ بھوکا ہوں تو تم جلدی سے روٹیاں لگاؤ۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی، گھر میں کوئی قیمتی چیز نہیں رکھی جسے آپ لوٹ سکیں۔ اس کی بات سے واضح ہوا کہ وہ گھر ہی کا فرد تھی، کیونکہ نوکر ایسی بات نہیں کیا کرتے۔ میں اطمینان سے بولا، جو کہا گیا ہے وہ کرو، جب تجوری کی چابی مانگوں تب یہ وضاحت دینا۔ ہونٹ بھینچتے ہوئے اس نے فریج سے گوندا ہوا آٹا نکالا، چولہے سے دیگچی ہٹا کر توا رکھا اور روٹیاں ڈالنے لگی۔ باورچی خانے کا دروازہ اندر سے بند کر کے میں سٹول پر بیٹھ گیا۔ روٹیاں پکا کر اس نے دال کا سالن میرے سامنے رکھا اور جھجکتے ہوئے وضاحت کی، یہ دن والا سالن ہے، رات کے لیے سبزی بنا رہی تھی مگر وہ تیار نہیں ہے۔ دھنیہ واد، اور چائے بنا دو۔ وہ خاموشی سے چائے بنانے لگی۔ میں اسے تسلی دیتے ہوئے بولا، پولیس سے بچنے کو میں یہاں چھپا ہوں، کھانا وغیرہ کھا کر چلا جاؤں گا، اور بے فکر رہیں، لٹیرا ہوں، نہ آپ لوگوں کو کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ ہے، سوائے 3-4 روٹیاں اور چائے کی پیالی کے۔ اس کے چہرے پر طمانینت نمودار ہوئی۔ یقیناً میری وضاحت نے اس کی ڈھارس بندھائی تھی۔ میرے کھانے سے ہاتھ کھینچتے ہی اس نے چائے کی پیالی میرے سامنے رکھ دی۔ تازہ دودھ کی بنی چائے نے کسل مندی دور کر دی تھی۔ چائے اچھی لگی تھی، اس لیے سوال کیا، ایک پیالی اور مل سکتی ہے؟ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اس نے پیالی دوبارہ بھر دی تھی۔ پھر ہچکچاتے ہوئے پوچھنے لگی، آپ مجرم تو نہیں لگتے، تو پولیس آپ کے پیچھے کیوں پڑی ہے؟ میں ہنسا، خالہ، مجرموں کو پولیس سے بچنے کی ضرورت تھوڑی نہ ہوتی ہے، یہ تو شریف لوگ ہیں جو ساری زندگی پولیس سے بچنے کو بھاگتے رہتے ہیں۔ اسی وقت کار کا ہارن بجا۔ میری استفہامیہ نظریں اس کی جانب اٹھی۔ اس نے وضاحت کی، میرا داماد ہوگا۔ میں نے جلدی جلدی چائے کے گھونٹ حلق میں انڈیلے اور جگہ چھوڑتے ہوئے بولا، چلیں خالہ، آپ کی بیٹی اور داماد سے بھی مل لیتے ہیں۔ SR1 کا بیگ میں نے دوبارہ کندھوں میں ڈال لیا تھا۔ ویسے داماد جی کا نام کیا ہے؟ وہ مختصراً بولی، جسوندر۔ میں آپ کی بیٹی اور داماد کو ہمراہ لے کر جاؤں گا، اور فکر نہ کرنا، 10-15 منٹ میں بخیریت لوٹ آئیں گے۔ وہ ہراساں ہوتے ہوئی ہکلائی، مگر میں قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، خالہ اعتبار کرو، نقصان پہنچانے والے تسلی نہیں دیا کرتے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ جو ہی باورچی خانے سے نکلے، اسی دم 3 پیس سوٹ میں ملبوس 27-28 سال کا جوان ایک خاتون کے ہمراہ نشست گاہ کے دروازے سے اندر داخل ہوتا دکھائی دیا۔ خاتون کا ابھرا ہوا پیٹ وضاحت کر رہا تھا کہ اس کی ماں وہاں کیوں نظر آ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر میاں بیوی حیران ہو گئے تھے، خاص کر خاتون خانہ تو حیران نظر آ رہی تھی۔ جسوندر صاحب، آپ کو اور بھابھی کو تھوڑا کشٹ اٹھانا پڑے گا، تو پلیز چلیں میرے ساتھ۔
وہ قدرے رکھائی سے بولا، کس لیے اور آپ ہیں کون؟ سوال جواب میں وقت ضائع کرنے کے بجائے کام پر دھیان دو۔ پستول سامنے لاتے ہوئے میں نے اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ جسوندر کے چہرے پر خوف نمودار ہوا۔ تمہیں کیا چاہیے؟ اس کی بیوی کا رنگ بھی پیلا پڑ گیا تھا، وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ مجھے لفٹ چاہیے دوست، اور بہن جی آپ کو بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس گھر کا نمک کھایا ہے، آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ جسوندر نے کمزور سا احتجاج کیا، مگر ہمیں ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اطمینان سے بولا، چلیں، نہیں لے جاتا، کار کی چابی مجھے دیں۔ وہ تھوک نگلتا ہوا بولا، میں نے بڑی مشکل سے کار خریدی ہے، تبھی تو کہہ رہا ہوں مجھے کسی اچھے سے ہوٹل تک پہنچا کر واپس آ جانا۔ اس نے لجاجت بھرے لہجے میں مشورہ دیا، آپ ٹیکسی لے کر بھی جا سکتے ہیں۔ میں اطمینان سے بولا، یقین مانو میرے پاس گپ شپ کا بہت وقت ہے، اگر دل چاہ رہا ہے تو بیٹھ جاتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے قائل نہیں کر سکو گے، اور اگر مجھ سے جلدی جان چھڑانا چاہتے ہو تو چلو۔ اس نے جلدی سے کہا، تو میں اکیلا چلتا ہوں۔ نہیں، بہن جی کا جانا بھی ضروری ہے، کیونکہ میں پولیس سے بچنے کو یہاں چھپا ہوں، اور عورت کے ساتھ ہونے کی وجہ سے تفتیش کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس نے بے بسی سے سر جھکا لیا تھا۔ 2-3 لمحے بعد ہم داخلی دروازے سے باہر نکل رہے تھے۔ کار کی اگلی نشست پر میاں بیوی اور عقبی نشست پر میں بیٹھا تھا، مگر راستے میں پولیس سے ٹکراؤ نہیں ہوا تھا۔ شاید سرسری چکر لگا کر انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھا لی تھی۔ ایک ہوٹل کے سامنے میں نے جسوندر کو کار روکنے کو کہا اور اس نے بریک دبا دی۔ نیچے اترتے ہوئے میں نے ندامت کا اظہار ضروری سمجھا کہ میری وجہ سے انہیں ذہنی تکلیف اٹھانا پڑی۔ کرپیا یعنی مہربانی فرما کر क्षमा کر دیجیے گا، آپ لوگوں کو میری وجہ سے اتنا کشٹ اٹھانا پڑا۔ جسوندر کے چہرے پر حیرانی نمودار ہوئی۔ کیا ہم واپس جا سکتے ہیں؟ میں نے خفیف ہو کر کہا، کیوں نہیں؟ جسوندر کی بیوی احمقانہ انداز میں بولی، دھنیہ واد ڈاکو بھائی۔ میں نے متبسم ہو کر آخری ہدایت دی، امید ہے آپ لوگ کسی سے تذکرہ نہیں کریں گے۔ جسوندر جلدی سے بولا، اوشک نہیں کریں گے بھائی، اور میں مسکراتا ہوا ہوٹل کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جسوندر نے کار موڑ کر بھگا دی تھی۔ شاید اسے اب تک یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اتنی سستے میں جان چھوٹ گئی تھی۔ میرے ہوٹل کے دروازے تک پہنچنے سے پہلے ان کی کار غائب ہو گئی تھی۔ میں دروازے سے واپس مڑ گیا کہ ہوٹل میں جانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، بس انہیں یہ باور کروانا تھا کہ میں اس ہوٹل میں رہائش کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اگر وہ کسی کو میرے بارے میں بتاتے تو لازماً اس ہوٹل کا تذکرہ ضرور کرتے، یوں میں اپنے دشمنوں کو دھوکے میں رکھ سکتا تھا۔ وہاں سے ٹیکسی پکڑ کر میں ایک اچھے سے ہوٹل میں پہنچا کہ رات گزارنے کو رہائش کی ضرورت تھی۔ استقبالیہ پر اندراج کروا کر میں بیرے کی رہنمائی میں چل پڑا۔ اس نے مجھ سے بیگ لینے کی کوشش کی تھی، مگر میں نے دھنیہ واد کہہ کر ٹال دیا تھا، کیونکہ بیگ کا وزن اسے حیرانی میں مبتلا کر سکتا تھا۔ کپڑوں، جوتوں کے مقابل ہتھیار، ایمونیشن اور سنائپنگ کے دوسرے لوازمات بہت زیادہ وزنی ہوتے ہیں، اور میں اسے شک میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ پہلی منزل پر آیا اور ایک کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ میں نے اس کی طرف 50 کا نوٹ بڑھایا اور اندر داخل ہو کر دروازہ بند کرنے لگا۔ وہ دھنیہ واد کہہ کر واپس مڑ گیا تھا۔ بیگ الماری میں رکھ کر میں نے کھڑکی کے پردے ہٹائے اور شیشے کا دروازہ کھول کر باہر جھانکنے لگا۔ اندھیرا گہرا ہو گیا تھا، مگر مصنوعی روشنیوں نے بھی دن کا سماں پیدا کر دیا تھا۔ کھڑکی کے دائیں طرف 1.5-2 فٹ کے فاصلے پر ایک لوہے کا پائپ زمین تک جا رہا تھا۔ اس کے سہارے نیچے اترنا کافی آسان تھا۔ کھڑکی بند کر کے میں نے پردہ برابر کیا اور گیلری میں نکل آیا۔ اگلے 10-15 منٹ میں نے بھاگنے کے راستے تلاشے اور پھر کمرے میں لوٹ آیا۔ کھانا کھائے ہوئے اتنی دیر نہیں ہوئی تھی کہ بھوک محسوس ہوتی۔ میں تازہ دم ہو کر آرام کرنے لیٹ گیا۔ اگلے دن مجھے ہوٹل چھوڑنا تھا۔ طلوع آفتاب کے کچھ دیر کے بعد میں اٹھ گیا تھا۔ کھڑکی کمرے کے شرقی جانب لگی تھی، اور سردیوں میں دھوپ میسر نہ ہونے پر سینکنا یقیناً کفران نعمت کہلایا جاتا ہے۔ میں نے پردے ہٹا دیے۔ کھڑکی کی بناوٹ ایسی تھی کہ دھوپ آدھے سے زیادہ کمرے میں پھیل گئی تھی۔ غسل خانے میں داخل ہونے سے پہلے میں نے بیرے کو پرتکلف ناشتے کا بتا دیا تھا۔ میرے تازہ دم ہونے تک وہ ناشتہ لے آیا تھا۔ میں نے کرسی گھسیٹ کر کھڑکی کے قریب رکھی تاکہ دھوپ سے لطف اندوز ہو سکوں۔ بیرے نے میز میرے سامنے رکھ دی تھی۔ بیرے کو جانے کی اجازت دے کر میں ناشتے کو جڑ گیا۔ ناشتہ کر کے میں تھرموس سے گرم چائے کی پیالی بھرنے لگا۔ تب میں کھڑکی کے سامنے اس انداز میں بیٹھا تھا کہ میرا دایاں پہلو کھڑکی کی طرف تھا۔ پیالی بھر کر میں نے جو ہی تھرماس نیچے رکھا، چھناکے کی آواز سے کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا۔ میں نے برقی کوندے کی طرح پاؤں کے پنجے پر زور دیتے ہوئے خود کو پیچھے دھکیلا اور کرسی کو ساتھ لیے دوسری جانب گر گیا۔ مگر میری صحیح رائے گاں گئی تھی، کیونکہ گولی چائے کی پیالی پر چلائی گئی تھی اور حسب سابق گولی نے ہدف ڈھونڈنے میں کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ میں اٹھ کر دروازے تک نہیں جا سکتا تھا کہ اب کھڑکی کے سامنے سے گزرنا ممکن نہیں تھا۔ البتہ رینگ کر میں کمرے سے نکل سکتا تھا، لیکن تب مسئلہ کمرے سے نکلنے کا نہیں تھا،
میرا دماغ اس سوچ میں گم تھا کہ آخر اس نے مجھے ڈھونڈا کیسے تھا۔ اگر میرا تعاقب کر کے انہیں یہ کامیابی ملی تھی تو سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ مجھے گرفتار کیوں نہیں کیا گیا تھا۔ ایک امکانی سوچ دماغ میں ابھری، شاید اب انہوں نے ہوٹل کو گھیرے میں لے لیا ہو۔ اسی دم یاد آیا کہ ان کا موبائل فون اب تک میرے پاس تھا۔ گمان گزرا کہ مجھے اسی موبائل کے ذریعے تلاشا گیا تھا۔ تبھی اپنی حماقت پر غصہ آیا۔ مجھے دشمن کی کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھنی چاہیے تھی۔ وہ اس میں کوئی بھی ایسا آلہ آسانی سے لگا سکتے تھے جو میری کمین گاہ کی نشاندہی کرتا رہتا، بلکہ یقین تھا کہ وہ ایسا کر چکے تھے۔ میں قالین پر رینگ کر کھڑکی کے قریب ہوا اور لیٹے لیٹے ہی پردے کو برابر کر دیا۔ اب کمرہ ان کی نظروں سے محفوظ تھا۔ حفاظتی تدبیر پر عمل کرتے ہی میں الماری کے نزدیک پہنچا اور دروازہ کھول کر SR1 کا بیگ باہر نکال لیا۔ موبائل فون بھی بیگ کے اندر ہی رکھا تھا۔ اسے نیچے پھینک کر میں نے جلدی سے بوٹ پہنے، بیگ کو کندھوں میں ڈالا اور جانے کو تیار ہو گیا۔ محتاط انداز میں دروازہ کھول کر باہر جھانکا اور اگلے ہی لمحے میں راہداری میں تھا۔ عقبی جانب راستہ موجود تھا، لیکن میں نے سامنے سے جانا زیادہ بہتر سمجھا، کیونکہ میرے مخالف کم از کم 2 سنائپر تو ضرور تھے۔ زیادہ بھی ہو سکتے تھے، مگر گزشتہ روز مجھ پر 2 مختلف مقامات سے ایک گولی چلائی گئی تھی، اس لیے ان کی تعداد 2 سے کم ہرگز نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک امکان یہ بھی تھا کہ دونوں مقامات سے فائر کرنے والا سنائپر ایک ہی ہوتا، کہ ایک مقام سے مجھے نشانہ بنا کر وہ بھاگ کر دوسرے مقام تک پہنچا ہو اور وہاں سے دوسرا فائر کیا ہو۔ یوں میں زیادہ روب میں آ سکتا تھا، مگر جن 2 مقامات سے فائر ہوا تھا ان کے مابین فاصلہ دیکھ کر لگتا تھا کہ ایسا ہونا قریباً ناممکن تھا۔ بہرحال 2 سنائپر ہونے کی صورت میں ایک سنائپر تو جنوبی جانب موجود ہو سکتا تھا اور دوسرے کے لیے سب سے بہترین جگہ وہ ہو سکتی تھی جہاں سے میں بھاگنے کی کوشش کرتا۔ بھاگنے کے لیے سب سے بہترین عقبی راستہ تھا، اور جس طرح مجھے یہ بات معلوم تھی کہ بینہ مخالف سنائپر بھی اس کا اندازہ لگا سکتے تھے، اور اس کے بعد ان کی ساری توجہ عقبی راستے ہی پر مبذول ہونا تھی، اور مجھے ایسے راستے کی ضرورت تھی جہاں سے میں سنائپروں کا شکار بننے سے بچ جاتا۔